बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 10 करोड़ में 2 शैतान, एपिसोड नंबर 4। आप सब लोग अपनी ड्यूटी पर वापस आए। लीडर ने अपने साथियों को हुक्म दिया और वो खामोशी से वापस मुड़ गए। चलिए, लीडर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और फिर वो सब दरवाजे में दाखिल हो गए। वहां से सीढ़ियां उतरकर वो एक गैलरी में पहुंचे और फिर मुख्तलिफ बरामदों में से होते हुए वो एक कमरे के सामने जाकर रुके। ले जाने वाले ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम ऑन, अंदर से आवाज आई और वो सब अंदर दाखिल हो गए। ये एक बाकायदा ऑफिस था। ऑफिस टेबल के पीछे मिर्जा अशफाक अहमद मौजूद था। उसने आला दर्जे का लिबास पहना हुआ था और उसे एक पुरवकार और ज़हीन नौजवान मालूम हो रहा था। तशरीफ रखिए। नौजवान ने बड़ी शाइस्तगी से खड़े होकर उन्हें ताज़ीम दी। इमरान, सफ्तर और जोसेफ उसके सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे मेजर अशफाक कहते हैं, उसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम अली इमरान है। ये मेरे साथी जोसेफ और सफ्तर हैं। इमरान ने अपना सही तारुफ करवाया। सफ्तर को वहां भी हैरत का मजीद झटका लगा। वो सोचकर कुछ और आए थे और अव्वल तो मामला ही उल्ट हो गया और दूसरे नाम भी इमरान ने सही बताए। आप ठंडा पियेंगे या गरम? मेजर इशफाक ने उनसे पूछा। चाय पिलवा दीजिए। इमरान पर अब भी संजीदगी का भूत सवार था। क्या मैं आपके शनाख्ती कार्ड दे सकता हूँ? मैनेजर ने इमरान की तरफ मुतवज्जे होकर कहा। आप देख सकते हैं यकीनन, लेकिन पहले ये बताइए कि ये चक्कर क्या है? आप किस पोजीशन में यहाँ मौजूद हैं? इमरान ने जवाब दिया। ये सब कुछ मैं बाद में तफसील से आपको बतला दूंगा। फिल वक्त आप अपनी शनाख्त करवाइए, मेजर ने संजीदगी से कहा। इमरान ने जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला और फिर उसमें से एक कार्ड निकालकर मेजर के आगे बढ़ा दिया। मेजर ने कार्ड उठाकर उसे बगौर देखा। सफ्तर ये तमाम कार्रवाई हैरत से तक रहा था, लेकिन खामोश रहा। कार्ड में इमरान को बाकायदा इंटेलिजेंस का ऑफिसर जाहिर किया गया था और तमाम सरकारी मोहरें मौजूद थी। मेजर काफी देर तक बगौर कार्ड देखता रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस कर दिया। बाकी 2 हजरात के कार्ड उसने सफदर और जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। ये मेरे साथी हैं और मेरे ख्याल में यही काफी है। इमरान ने वकार से जवाब दिया। अब आप अपने मुतालिक बताइए। इमरान ने कार्ड वापस जेब में रखते हुए जवाब दिया। मिस्टर इमरान, ये हमारी हुकूमत का एक इंतहाई खुफिया मंसूबा है। यहाँ हम दूर माल मिसाइल स्टेशन बना रहे हैं ताकि हम अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और उसके साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के हमले की सूरत में ये अड्डा हमारी दिफा की एक कड़ी साबित हो। आपको ये तो इल्म है कि इस जंगल के खत्म होते ही पड़ोसी मुल्क की सरहद शुरू हो जाती है, इसलिए इस अड्डे के लिए ये मुकाम तजवीज किया गया है। ये कहकर उसने मेज की दराज से एक फाइल निकाली और इमरान के सामने रख दी। इमरान ने फाइल खोलकर देखना शुरू कर दिया और फिर जूजू से पढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर हैरत के साथ इत्मीनान के तासुरात उभरते चले गए। फाइल में कमांडर इन चीफ, वजीर दफा, सेक्रेटरी वजारत दिफा और खुद सदर साहिब के अथॉरिटी लेटर मौजूद थे और इस खुफिया अड्डे के मुतालिक तमाम तफासिल मौजूद थे। इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेकर फाइल बंद कर दी। एक चीज समझ में नहीं आती मेजर साहिब, इमरान ने सवालिया अंदाज में कहा। फरमाइए। मेजर ने कुछ अहलाकी से जवाब दिया। यहाँ ऊपर शिकारी को क्यों कत्ल किया जा रहा है? इमरान ने पूछा। दरअसल मकसद ये है कि हम इस अड्डे को इंतहाई खुफिया रखना चाहते हैं ताकि पड़ोसी मुल्क के जासूसों को इसकी भनक न लगे, वरना तमाम मंसूबा खत्म होकर रह जाता। इसलिए हमें शुरू में ये जुल्म भी करना पड़ा। ये ठीक है कि इस तरह हमने अपने ही मुल्क के चंद बेगुनाह लोगों को ब्लॉक किया, लेकिन इसमें पूरे मुल्क का मुफाद पिन्हा था। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारा ये मंसूबा नजर में आता। इसके अलावा जब मशीनें चलती हैं तो उनकी धमक ऊपर पूरी तरह महसूस होती है। मेजर ने कहा। क्या इसकी इजाजत ले ली गई थी? इमरान ने पूछा। जी हाँ, उसकी बाकायदा हुकूमत से इजाजत ले ली गई थी। मेजर ने एक और फाइल निकालकर इमरान के सामने रख दी। इमरान ने उसे खोलकर पढ़ा। वाकई हुकूमत की तरफ से उसकी इजाजत तहरीरी सूरत में दी गई थी। एक और बात यह है कि चंद दिनों पहले मेरे साथी जोसेफ को पकड़कर यहाँ लाया गया और इसे शदीद जोदोकोब किया गया और यहाँ महसूस किस्म के कोर्स महसूस हालात में इस्तेमाल किए गए। इमरान ने कहा। दरअसल बात यह है कि सब कुछ दुश्मन जासूस के लिए किया गया था। हमने जोसेफ साहिब को भी गैर मुल्की जासूस समझा क्योंकि इनकी कौमियत भी बहरहाल यहाँ की नहीं है। मेजर ने दलील पेश की।
کیا نواب صاحب بھی یہ منصوبہ خفیہ رکھا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ حکومت کی ہی پالیسی ہے، میجر نے جواب دیا۔ کیا آپ مجھے اڈا دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ عمران نے سوال کیا۔ سوری سر، اس کا مجھے اختیار نہیں، ویسے بھی اڈا ابھی زیر تعمیر ہے۔ میں نے یہ تمام تفصیل بھی اپنی ذمہ داری پر آپ کو دکھائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ انٹیلیجنس کے آفیسر ہیں۔ آپ کو اس سب کچھ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں اور نہ ہی الجھن کا شکار ہوں، میجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا۔ اتنے میں چائے آئی اور وہ سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چائے پینے کے بعد عمران نے اجازت چاہی اور پھر وہ اسی آدمی کی رہنمائی میں واپس اپنی جیپ تک پہنچے۔ عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور جیپ جنگل میں دوڑنے لگی۔ عمران اس وقت گہری سوچ میں غرق تھا۔ عمران صاحب، یہ تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا، صفدر پہلی بار بولا۔ ہاں صفدر، ہے تو ایسا ہی، عمران نے موخم سا جواب دیا۔ تو پھر ایگزیکٹو نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا؟ کیا یہ منصوبہ ایگزیکٹو کے علم میں نہیں تھا؟ دوسرے، یہ 10 کروڑ میں 2 شیطانوں کا چکر سمجھ میں نہیں آتا، صفدر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہی تو ایک الجھن ہے، ویسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں احمق بنایا گیا ہے، معاملہ کچھ اور ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن وہ دستاویزی ثبوت اور ان کا احلاق اور ہمارے ساتھ رویہ، صفدر نے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ بہرحال میں اس سلسلے میں ایکسیف سے آج ہی بات کروں گا کہ وہ وزارت دفاع سے اس خفیہ فوجی اڈے کے بارے میں تصدیق کرے۔ رپورٹ کے بعد جیسا ہوگا ویسا دیکھا جائے گا۔ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی چوکنے رہنا ہوگا۔ جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے جسے تم ٹکرائے تھے، ہو سکتا ہے اس کا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہ ہو اور کوڈ ورڈ کا ملنا اتفاقی ہو۔ بہرحال ابھی اس بارے میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ پھر عمران نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد محل پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اس سلسلے میں فوری طور پر سر سلطان سے رابطہ قائم کر سکے۔ عمران کو سنجیدہ دیکھ کر صفدر بھی خاموش رہا۔ جلد ہی جیپ شہر میں داخل ہو گئی۔ عمران نے جیپ سن رائز ہوٹل کے سامنے روکی۔ صفدر تم جاؤ، میں کل تم لوگوں سے ملوں گا، عمران نے کہا، اور صفدر اتر کر ہوٹل میں چلا گیا اور عمران نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تو معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹائیں ٹائیں فش نہیں، ٹائیں ٹائیں پیرٹ کہو، کیونکہ فش مچھلی تو ٹائیں ٹائیں نہیں کر سکتی، پیرٹ طوطا ہی ٹائیں ٹائیں کرتا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا اور صفدر دونوں ہنس پڑے۔ عمران صاحب، محاوروں کی مٹی پلیت کرنا کوئی آپ سے سیکھے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ مٹی کا پلیت ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا، ہر کوئی مٹی پلیت کرنا ہی کہتا ہے، مٹی پاک کرنا کوئی نہیں کہتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ سب سن رائز ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ ایگزیکٹو نے تصدیق کر لی کہ مینیجر بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ بھی محاورہ ہے عمران صاحب، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یہ کیس بھی زندگی بھر یاد رہے گا، اب تک تو آخر میں مجرموں کو پکڑ کر خوش ہوا کرتے تھے، اب خود شرمندہ ہونا پڑا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو اب کیا واپس دارالحکومت چلیں؟ جولیا نے بیزاری سے کہا۔ تو اور کیا، زندگی بھر یہی ڈیرے ڈالنے کا ارادہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، وہ پارٹی جسے ہم ٹکرائے تھے اس کا کیا بنے گا؟ صفدر نے سوال کیا۔ شیطان تو وہ بن ہی چکے ہیں، اب انہوں نے اور کیا بننا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اچانک صفدر ایک شخص کو دیکھ کر بری طرح چونکا، وہ شخص ابھی ہال میں داخل ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ شیطانوں کی پارٹی کا ایک آدمی ہے، اسے میں نے اسی کوٹھی میں دیکھا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ پھر تو اپنی ہی پارٹی کا ہوا، عمران نے جواب دیا۔ اب وہ شخص ایک میز پر بیٹھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ بھئی ہم سے بڑا شیطان بھی کوئی ہو سکتا ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تم ہوگے شیطان، ہم کیوں ہونے لگے؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ اسے دراصل اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کیس میں اس کی پوزیشن 0 رہی۔ صفدر اور شکیل نے تو چلو کچھ کام بھی کر لیا، وہ تو صرف ہوٹل میں رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکی تھی، تو تم شیطان نہیں بلکہ تمہیں شیطانی کہنا چاہیے، کیونکہ صفدر، شیطان کی مونس شیطانی ہی ہوگی نا، عمران نے کہا۔ شیطانی نہیں بلکہ شیطانیہ کہیے، صفدر نے کہا۔ شٹ اپ، جولیا نے غصے سے کہا۔ آہستہ بولو صفدر، کسی پبلشر نے شیطانیہ کا لفظ سنا تو اپنے تازہ رومانی ناول کا نام رکھ لے گا، کیونکہ ناولوں کی بڑی شائٹس ہے آج کل۔ عمران نے جولیا کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور سب کے ساتھ جولیا بھی کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔ آپ نے عمران صاحب اس کوٹھی کا پتہ چلایا جسے ہم فرار ہوئے تھے؟ کیپٹن شکیل نے سوال کیا۔ کم از کم تو تم فرار نہیں ہوئے، تمہیں تو لاد کر لے آیا گیا تھا۔ ویسے وہ کوٹھی خالی پڑی ہے، عمران نے جواب دیا۔ میں صفدر کا بڑا ممنون ہوں، اسی کی کوشش سے میری زندگی بچی ہے، شکیل نے بڑی طمانینت سے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے چھوڑو دوست، اگر میں تمہاری پوزیشن میں ہوتا تو کیا تم وہی نہ کرتے جو میں نے کیا تھا، صفدر نے کہا۔ یقیناً، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ بس تو پھر ممنونیت کیسی، صفدر نے کہا۔ اتنے میں وہ شخص چائے پی کر ہال سے باہر جانے لگا۔ جولیا،
تمہارے لیے کام نکل آیا، تم اس شخص کا تعاقب کرو، یقیناً کوئی نہ کوئی کام تمہیں مل ہی جائے گا، عمران نے جولیا سے کہا اور جولیا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ بھی اس شخص کے پیچھے چلتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی۔ آپ نے مس جولیا کو کیوں بھیجا؟ میں چلا جاتا، سفدر نے پوچھا۔ اب جولیا یہاں آئی ہے تو کوئی نہ کوئی کام تو کر لے، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد عمران نے کہا۔ دارالحکومت واپسی کب ہوگی؟ سفدر نے پوچھا۔ فی الحال کوئی پتہ نہیں، عمران نے جواب دیا اور پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا۔ باہر نواب صاحب سے حاصل کی ہوئی کار کھڑی تھی، وہ کار میں بیٹھا، کار تقریباً رنگتی ہوئی کمپاؤنڈ سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اگلے موڑ پر اچانک عمران ایک کار کو دیکھ کر چونکا اور پھر اس نے اپنی کار اس کار کے پیچھے لگائی۔ اگلی کار کو میجر اشفاق چلا رہا تھا۔ عمران بغیر کسی مقصد کے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی کار ویسٹرن کالونی کی ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں چلی گئی۔ عمران نے کار کوٹھی سے کافی فاصلے پر روک دی اور پھر اتر کر ٹہلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس نے گیٹ پر نظر ڈالی لیکن وہاں کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی۔ وہ واپس کار تک چلا آیا اور پھر وہ کافی دیر تک کار میں بیٹھا میجر کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن میجر باہر نہ نکلا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کوٹھی میں گھس کر دیکھا جائے کہ میجر یہاں کس سے ملنے آیا ہے۔ دراصل وہ ذہنی طور پر ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کا ذہن بار بار کہہ رہا تھا کہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ نہیں جتنا کہ ظاہر ہوا ہے۔ اسی خلجان کے تحت اس نے میجر کا تعاقب کیا۔ چنانچہ اس نے کوٹھی میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب کار سے اتر کر کوٹھی کی پشت کی طرف جانے لگا اور پھر ایک درخت کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے کوٹھی کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی کافی وسیع و عریض تھی۔ وہ سینے کے بال رینگتا ہوا برآمدے تک پہنچا۔ برآمدہ تاریک تھا۔ برآمدے سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ کمرے میں اسی وقت میجر اشفاق موجود تھا۔ میجر کی پشت عمران کی طرف تھی۔ میجر کے سامنے ایک اور دراز قامت لیکن دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا اور دونوں گفتگو میں مصروف تھے۔ عمران کو خیال آیا کہ کہیں وہی دراز قامت نہ ہو جس کا ذکر صفدر اور کیپٹن شکیل نے کیا تھا۔ اس نے ان کی گفتگو سننے کے لیے کی ہول سے کان لگایا۔ مسٹر طالب، گو میں نے انٹیلیجنس کے آدمی کو مطمئن کر دیا، لیکن پھر بھی تمہیں خیال کرنا چاہیے، مشن بڑا اہم ہے اور ہم مشن کی تکمیل کے قریب ہیں۔ میجر کی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں تو معاملہ نمٹ ہی گیا۔ ویسے تم ان کا خلیہ بتا دو، میں اپنے آدمی ان کے تعاقب میں لگاؤں جب تک وہ دارالحکومت میں واپس نہیں چلے جاتے۔ دوسرے آدمی طالب کی آواز سنائی دی۔ ارے ان کا لیڈر تو وہی ہے جو نواب صاحب کے ہاں ٹھہرا ہے، میجر نے کہا۔ اچھا، پھر تو افضل وہاں موجود ہے، طالب نے مطمئن انداز میں کہا۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دراز قامت نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، طالب نے کہا، تم اسے لے کر کوٹھی پر آ جاؤ فوراً۔ یہ کہہ کر طالب نے ریسیور رکھ دیا۔ کون تھا؟ میجر نے پوچھا۔ نمبر 11 تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ہوٹل سن ریز سے کوئی غیر ملکی لڑکی اس کا تعاقب کر رہی تھی، اس نے اسے بے ہوش کیا ہے، طالب نے جواب دیا۔ غیر ملکی لڑکی؟ ارے اسی پارٹی کی نہ ہو جس کے آدمی کو نشینہ نے اشارہ کیا تھا، میجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، نشینہ کی موت کے بعد اس پارٹی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، شاید کوئی کلو مل جائے، طالب نے جواب دیا۔ ادیر عمران غیر ملکی لڑکی کے متعلق سن چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جولیا ہی ہوگی۔ اب وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ جولیا کو چھڑوا سکے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، برآمدے سے ہی اسے سیڑھیاں نظر آئی۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور پھر وہ دوسری منزل میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے ایک ایسی گیلری ملی جس میں پہلی منزل کے تمام کمروں کے روشن دان تھے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ جگہ تھی۔ 2 روشن دان روشن تھے، وہ یقیناً اسی کمرے میں ہوں گے۔ وہ ایک روشن دان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے روشن دان کو دبایا اور روشن دان ذرا سا کھل گیا۔ یہ واقعی وہی کمرہ تھا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے روشن دان کو کافی کھول لیا تھا۔ اب وہ آسانی سے کمرے میں دیکھ بھی سکتا تھا اور ان کی گفتگو کو بھی سن سکتا تھا۔ دونوں خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، پھر وہی شخص جو انہیں ہوٹل میں ملا تھا بے ہوش جولیا کو کاندھے پر لادے اندر داخل ہوا۔ نمبر 11، اس لڑکی کو سامنے والی کرسی پر بٹھا کر اچھی طرح باندھ دو، طالب نے اسے حکم دیا اور اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اسے ہوش میں لاؤ، طالب نے کہا اور نمبر 11 نے میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر جولیا کے منہ پر چھینٹے مارنا شروع کر دیے۔ چند لمحوں میں جولیا ہوش میں آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ وہاں کیسے آئی۔ طالب اور میجر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم کون ہو اور اس کا کیوں تعاقب کر رہی تھی؟ طالب نے بڑے غصے سے پوچھا۔ تعاقب؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں اس کا تعاقب کرتی اور تم نے مجھے باندھا کیوں؟ جولیا بڑی اچھی اداکاری کر رہی تھی۔ سیدھی طرح بتا دو لڑکی، ورنہ خیال رکھے مجھے عورتوں پر تشدد کرتے ہوئے قطعی رحم نہیں آتا۔ طالب کی آواز میں بے انتہا غصہ تھا۔ ایک بار کہا تو ہے کہ میں کوئی تعاقب نہیں کر رہی تھی، چھوڑو مجھے، جولیا نے غصے سے جواب دیا۔ نمبر 11،
طالب نے اسی شخص سے مخاطب ہو کر کہا جو جولیا کو لے کر آیا تھا۔ یس سر، چاقو لے آؤ، طالب نے کہا۔ میرے پاس موجود ہے۔ نمبر 11 نے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکال کر کھول لیا۔ اس کی ناک کاٹ دو، طالب نے بے رحمی سے کہا، اور نمبر 11 چاقو لے کر جولیا کی طرف بڑھا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ٹھہرو، میں پوچھتا ہوں، میجر نے نمبر 11 کو روکتے ہوئے کہا۔ نمبر 11 رک گیا۔ بتاؤ لڑکی، تم کون ہو اور کس لیے اس کا تعاقب کر رہی تھی؟ اگر تم سچ سچ بتاؤ تو میں تمہیں بچا لوں گا، ورنہ یہ سخت بے رحم واقع ہوئے ہیں۔ میجر کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جولیا اپنی بات پر اڑی رہی۔ نمبر 11 جو تمہیں کہا گیا ہے کرو، یہ ایسے نہیں مانے گی، طالب نے کہا، اور نمبر 11 ایک بار پھر جولیا کی طرف بڑھا۔ دھیان رکھو کہیں یہ بھی نوشینہ کی طرح نہ مر جائے، میجر نے طالب سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، طالب نے جواب دیا۔ اتنے میں نمبر 11 کے بھیانک چاقو کی نوک جولیا کی آنکھ کے قریب پہنچی۔ جولیا کا رنگ فک ہو گیا۔ نکال دو آنکھ، طالب نے کہا، اور نمبر 11 کا ہاتھ اٹھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، جولیا ہسیانی انداز میں چیخی۔ نمبر 11 رک گیا۔ تم لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جولیا نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ طالب نے سوال کیا۔ صوفیہ، جولیا نے جواب دیا۔ رہائش؟ طالب نے کہا۔ سن رائز ہوٹل میں، جولیا نے جواب دیا۔ دارالحکومت سے آئی ہو؟ طالب نے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ اس کا تعاقب کیوں کر رہی تھی؟ بتاؤ، طالب دھارا۔ مجھے باس نے حکم دیا تھا، آخر کار جولیا بولی۔ تمہارا باس کون ہے؟ طالب کی آواز میں اب قدرے نرمی تھی۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، صرف آواز سنی ہے، جولیا رک رک کر بتا رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے باس کا؟ طالب نے کہا۔ 04، جولیا نے جواب دیا۔ 04؟ یہ کیا ہوا؟ طالب نے حیرت سے دہرایا۔ یہ اپنے آپ کو یہی کہہ کر پکارتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے باس نے اس کے تعاقب کا حکم کیوں دیا تھا؟ طالب نے پوچھا۔ نہیں، مجھے صرف تعاقب کا حکم ملا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ تم باس کو رپورٹ کیسے دیتی؟ طالب نے کہا۔ وہ خود فون کر کے پوچھ لیتا، جولیا بڑی اچھی جا رہی تھی۔ تم کب سے یہاں موجود ہو؟ 1 ہفتے سے، جولیا نے کہا۔ اب تک تم نے اور کیا کام کیے؟ طالب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پہلا کام یہی تعاقب تھا، جولیا نے کہا۔ تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی آئے ہیں؟ طالب نے سوال کیا۔ مجھے علم نہیں، جولیا نے کہا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ طالب نے پوچھا۔ بالکل۔ نمبر 11 اسے بے ہوش کر کے کسی چوک میں ڈالاؤ، یہ ہمارے کام کی نہیں، طالب نے اچانک نمبر 11 کو حکم دیا، اور نمبر 11 نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا دستہ جولیا کے سر پر رسید کیا۔ جولیا کا سر لٹک گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ اپنے باس کو جانتی ہے، اب یہ ہوش میں آ کر سیدھی وہیں جائے گی۔ میں نمبر 11 کو اس کے تعاقب میں بھیج دیتا ہوں، ہمیں اس کے باس کا پتہ مل جائے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا، طالب نے میجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح ہم بڑی آسانی سے سرغنہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن نمبر 11 میک اپ کر لے تاکہ اسے پہچان نہ لے، میجر نے کہا۔ نمبر 11 تو میک اپ کر کے اس لڑکی کو کہیں دور ڈال دو، اور پھر جب اسے ہوش آئے تو اس کا تعاقب کرو اور مجھے رپورٹ دو، طالب نے کہا۔ اوکے سر، نمبر 11 نے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ میک اپ کرنے گیا تھا۔ اچھا طالب، میں چلتا ہوں، کسی خاص بات کا علم ہو تو مجھے ضرور بتانا، میجر نے کہا۔ اوکے۔ اب عمران کا وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ وہ بڑی آہستگی سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا برآمدے میں آیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد وہ پچھلی دیوار سے چھلانگ لگا کر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اس کی کار سن رائز ہوٹل کی طرف دوڑنے لگی۔ سن رائز ہوٹل پہنچ کر وہ سیدھا صفدر کے کمرے میں پہنچا۔ صفدر، جولیا واپس پہنچے تو تم دونوں اسے قطعی شناسائی ظاہر نہ ہونے دینا، اور جولیا کو بھی فون پر بتانا کہ وہ تم لوگوں سے علیحدہ رہے۔ باقی بات چیت وہ ٹرانسمیٹر پر مجھ سے کر لے گی، عمران نے اسے ہدایت تھی۔ مگر بات کیا ہے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ جولیا مجرموں کی نظر میں آ گئی ہے۔ مجرم؟ ہاں صفدر، معاملہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے، ابھی ہمیں یہی رکنا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کوئی اور سوال کرتا، عمران تیزی سے کمرے سے نکلا۔ صفدر آنکھیں پھاڑے رہ گیا۔ آج کل عمران کی غیر معمولی سنجیدگی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ رات کے 2 بجے تھے، جنگل میں بھیانک سکوت طاری تھا، کبھی کبھار دور سے کسی شیر کی دھار اس خاموشی کے طلسم کو درہم برہم کرتی، پھر وہی اعصاب شکن خاموشی طاری ہو جاتی۔ عمران سیاہ کلپوں میں ملبوس بڑے محتاط انداز میں جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار رک کر چاروں طرف دیکھتا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ جنگل میں کافی دور بڑھ آنے کے بعد اب وہ اور بھی زیادہ محتاط ہوا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ڈینجر زون شروع ہو گیا تھا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اسے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ اس درخت کے تنے سے چمٹ گیا۔ اندھیرے میں کافی دور چلنے کے بعد اب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اور بھی غور اور توجہ سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سے تقریباً 4 درخت آگے ایک سیاہ پوش کو درخت پر بیٹھا دیکھا۔
उसने इत्मीनान का सांस लिया कि वो बरवक्त संभल गया था, वरना बेखबरी में मारा जाता। उनकी गर्दनें काटने वाली मशीनें वाकई खतरनाक थी, और फिर अंधेरे के तीर को कौन रोक सकता है। वो जमीन पर लेटकर रेंगने लगा। वैसे उसे सांप और दीगर जहरीले हशरातुल अर्ज का भी खतरा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारे कार भी न था। वो मतवातर रेंगता रहा। उसके रेंगने की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी, हद से ज्यादा सुस्त। अब वो उस दरख्त से पहले दरख्त के नीचे पहुंच गया। वो चंद लम्हे तक वहीं पड़ा माहौल का अंदाजा करता रहा। फिर उसने जेब से एक छोटा सा पिस्टल नुमा आला निकाला, उसके सामने रुक उसकी नाल करके ट्रिगर दबा दिया। एक लम्हे के बाद उससे तकरीबन 100 गज दूर झाड़ियों में सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज आहिस्ता से गुजरी हो। इस हथियार का कमाल था कि इससे खास किस्म का रॉकेट निकलता था, जो 100 गज दूर जमीन पर तकरीबन 6-7 फुट घुसता था, कि सुनने वाले को यही अंदाजा होता कि वहां से कोई चीज गुजरी है। ये हथियार इमरान की जात थी और वही इससे काफी काम लेता था। जिस जगह सरसराहट हुई, एक लम्हे के बाद वहां जू जू की आवाजें आने लगी। चंद लम्हे बाद अचानक एक दरख्त से आवाज आई, नंबर 6 लाइट डालो। ये शायद गीदड़ की आवाज थी। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, और फिर वहां टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी, लेकिन वहां कुछ होता तो मिलता। लेकिन इमरान का मकसद हल हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि इनका लीडर किस दरख्त पर है। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हुआ कि लीडर कहाँ है। लाइट बुझ गई, कोई भी नहीं है। नंबर 2 जिस तरफ से टॉर्च जलाई गई, वहां से आवाज आई, ठहरो, मैं खुद उतरकर वहां देखता हूँ। मशीन फायर न करना और टॉर्च जलाई रखो। लीडर की दोबारा आवाज आई। टॉर्च दोबारा चलने लगी। टॉर्च काफी से ज्यादा ताकतवर थी। लाइट के सर्कल में हर चीज साफ और रोशन नजर आ रही थी। इमरान ने जिस तरह का अंदाजा लगाया था वो सही निकला। उनका लीडर वहीं से उतरा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लाइट स्पॉट की तरफ बढ़ा। लाइट स्पॉट में आकर अचानक वो रुका। न जाने कैसे उसका निकाब खुलकर नीचे गिर पड़ा। शायद मजबूती से ना बंधा होगा। उसने नीचे झुककर निकाब उठाया और फिर वहीं खड़े हुए दोबारा मुंह पर लगाने लगा। लेकिन इमरान के जहन में उसके चेहरे के तमाम खतूत नक्श हो चुके थे। कुदरत उस पर मेहरबान थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक इस तरह लीडर का चेहरा सामने आएगा। लीडर यानी नंबर 2 काफी देर तक वहां इधर उधर देखता रहा, फिर वापस अपने मुकाम की तरफ मुड़ गया। टॉर्च बुझा दो, कुछ नहीं, कोई सांप वगैरह होगा, निकल गया। उसने जाते जाते हुक्म दिया और फिर वो वापस अपने महसूस दरख्त पर चढ़ गया। टॉर्च बुझ गई। अब वहां दोबारा गहरा अंधेरा छा गया। इमरान अब वापस रेंगने लगा। काफी दूर जाने के बाद वो मुड़ा और दाएं जानिब रेंगता रहा। इस तरह काफी देर तक रेंगने के बाद वो चक्कर काटकर अपने अंदाजे के मुताबिक नंबर 2 वाले दरख्त के करीब पहुंच गया। इतनी देर रेंगने की वजह से उसकी कोहनियों और घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन इमरान उसकी कब परवाह करता था। और फिर वो उस दरख्त के नीचे रुक गया। वो उस वक्त शदीद खतरे में था, क्योंकि कोई भी चेक करता तो गर्दन कट सकती थी। उसने एक बार फिर जेब से वही महसूस हथियार निकाला और मुखालिफ सिमत में 2 फायर किए। वही महसूस सरसराहट हुई। वो समझ गया कि सबकी तवज्जो उन्हीं सरसराहटों वाले मुकाम की तरफ होगी, इसलिए वो तेजी से उठा और फिर फुर्ती लेकिन बेइख्तियार दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो काफी ऊंचा चला गया। अब उसे दरख्त पर बैठा हुआ लीडर साफ नजर आने लगा। लीडर का मुंह उधर ही था जिधर सरसराहटें हुई थी। वो ऊपर चढ़ता गया। अब वो उसके करीब पहुंचा, लेकिन बेहद एहतियात के बावजूद नंबर 2 ने उसकी आहट सुनी और वो यकदम चौंका और इमरान की तरफ देखने लगा। उसे यकीनन इमरान की वहां मौजूदगी का तस्वुर भी ना होगा, इसलिए वो चंद लम्हे तक देखता रह गया। अब इमरान के लिए छिपना बेकार था। उसने तेजी से जंप किया और दूसरे लम्हे उसी शाह पर पहुंचा। और फिर इससे पहले कि नंबर 2 कोई आवाज निकालता, इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हमायल हो गया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर मजबूती से जम गया। इमरान खुद एक और शाख से टेक लगाए खड़ा था। नंबर 2 ने कोशिश करना चाही, लेकिन इमरान जानता था कि हरकत करने से वो कहीं नीचे ना जा पड़े, इसलिए इमरान ने गिरफ्त मजबूत कर ली। नंबर 2 हिल भी ना सका। चंद लम्हों बाद नंबर 2 की गर्दन ढलक गई। सांस बंद होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब मसला था नंबर 2 को ठिकाने लगाने का। इमरान का जहन उलझ कर रह गया। उसे इस प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अगर वो नंबर 2 को छोड़ता तो वो यकीनन नीचे जा गिरता और फिर मामला खराब हो जाता, और फिर उसकी रेडीमेड खोपड़ी से काम दिखाया और सारा मामला हल हो गया। उसने एक हाथ से नंबर 2 को संभाले रखा और दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोलना शुरू कर दी। बेल्ट खोलकर उसने बड़ी एहतियात से नंबर 2 की गर्दन को एक तने के साथ बेल्ट से कस दिया। अब नंबर 2 गर्दन के बल तने से लटका रहा। वो दम घुटने की वजह से मर भी सकता था, मगर इमरान को अब क्या परवाह थी। उसने नंबर 2 का निकाब उतारा और खुद पहन लिया और अपना निकाब उसे पहनाया। फिर उसने जेबों की तलाशी ली। जेब से एक अजीब सी शनाख्त का पिस्टल निकला। इमरान समझा कि ये वही गर्दनें काटने वाला आला होगा। उसने उसे जेब में रखा। फिर वो वहीं एक तने पे टेक लगाकर सोचने लगा।
مسئلہ تھا نمبر 2 کو ٹھکانے لگانے کا، لیکن کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اسے احساس بھی تھا کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی پوزیشن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ صبح ہونے والی تھی، اسے جو کچھ بھی کرنا تھا صبح ہونے سے پہلے کرنا تھا۔ اس نے نمبر 2 کو پکڑ کر بیلٹ کھولنا شروع کی۔ اسے احساس ہوا کہ نمبر 2 دم گھٹنے کی وجہ سے مر چکا ہے۔ اس نے بیلٹ واپس بند کر دی۔ اسے خیال آیا، اس نے نمبر 2 کی لاش کو ٹٹولا اور پھر نمبر 2 کی کمر سے بندھی ہوئی بیلٹ بھی کھول دی۔ اس نے اپنی بیلٹ کے کلپ میں دوسری بیلٹ پھنسائی، اب بیلٹ ڈبل ہو چکی تھی۔ اس نے نمبر 2 کی لاش کو کمر پہ لادا، اوپر سے بیلٹ کے ذریعے اپنے جسم سے اچھی طرح کسا، پھر اس نے جیب سے سرسراہٹوں والا پستل نکالا اور پیچھے کے روح پر فائر کر دیا۔ محسوس سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ کیا بات ہے؟ آج یہ کیسی سرسراہٹیں؟ عمران نے نمبر 2 کی آواز میں کہا۔ معلوم نہیں سر، کیا معاملہ ہے؟ ایک اور درخت سے آواز آئی۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، تم بیٹھے رہو، ٹارچ وغیرہ جلانے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی مشین فائر کرنا۔ عمران نے کہا۔ اوکے سر، جواب آیا۔ عمران آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور پھر درخت سے اتر کر تیزی سے مخالف سے چلنے لگا۔ وہ دراصل دوسروں کو یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ غور کرے۔ کافی دور تک چلے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ان لوگوں سے ہاتھ سے دور نکل آیا ہے۔ اس نے بیلٹ کھول کر نمبر 2 کی لاش کو نیچے رکھا اور پھر جیب سے چاقو نکال کر نمبر 2 کی لاش کے چہرے کو بگاڑنے لگا۔ لاش پر چاقو چلانا خاصی کراہت آمیز کام تھا، لیکن بدرجہ مجبوری وہ یہ کام بھی سر انجام دیتا رہا۔ جب اس نے محسوس کیا اب اسے پہچانا نہیں جا سکتا تو اس نے جلدی جلدی اس کے کپڑے اتارے، اسے گہرے سے گڑھے میں پھینکا۔ اس نے یہ سب کام خاصی جلدی میں کیا کیونکہ زیادہ دیر دوسروں کو شک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ چاقو اس نے گاز پہ صاف کیا اور بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ تیزی سے واپس درخت کی طرف چلا۔ کوئی بھی نہیں، میں اچھی طرح دیکھ آیا ہوں، اس نے درخت کے پاس آ کر زور سے کہا اور پھر درخت پر چڑھ گیا۔ اب وہ اطمینان سے درخت پر بیٹھا۔ مقدر نے ساتھ دیا اور سب سے بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ویسے اب اسے سوچ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ سب کچھ بخیر و خوبی کیسے ہوا۔ بہرحال چونکہ سب کچھ ہو چکا تھا اس لیے اسے قدرتی طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ صبح کے 6 بجے درخت کے اتنے والا دروازہ کھلا، وہاں سے 6-7 نقابپوش باہر نکلے۔ عمران سمجھا کہ ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ وہ درخت کے نیچے اتر آیا اور پھر مختلف درختوں سے 6-7 نقابپوش اتر آئے۔ آنے والوں میں سے ایک سیدھا عمران کی طرف آیا، عمران کے قریب آ کر رکا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شیطان۔ عمران ایک لمحے کے لیے جھجکا، پھر اس نے اندازے سے جواب دیا، 10 کروڑ میں 2 شیطان۔ اوکے ڈیئر، اس نے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی دروازے میں داخل ہو گئے۔ عمران ایک دفعہ پہلے آ چکا تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے گزرتا چلا گیا۔ ایک کمرے کے سامنے وہ رکا، اس کمرے میں بڑا سا سرخ 2 کا ہندسہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا نمبر 2 کا یہی کمرہ ہوگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے چٹخنے لگائی اور پھر منہ سے نقاب اتارا اور پھر جیب سے میک اپ باکس نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ نمبر 2 کا چہرہ اس کے ذہن میں تھا، چنانچہ اس نے میک اپ کرنا شروع کیا۔ میک اپ چونکہ اس نے اندازے سے کیا اس لیے اسے شک بھی تھا کہ آیا اس نے صحیح میک اپ کیا یا نہیں، کیونکہ وہ ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اسے میز کی طرح سے نمبر 2 کی تصویر ملی اور پھر یہ دیکھ کر وہ اپنے ذہن اور یادداشت کی داد دینے لگا کہ اس نے صرف اندازے کی بنا پر اتنا مکمل میک اپ کیا۔ اس نے ان کاغذات کو بغور پڑھنا شروع کیا جو میز کی دراز سے نکلے تھے۔ ان کاغذات سے اسے علم ہوا کہ نمبر 2 کا اصل نام رابرٹ ہے اور وہ پڑوسی ملک کا رہنے والا ہے۔ یہ ایک اہم انکشاف تھا۔ اب عمران کی سمجھ میں کچھ سازش آتی جا رہی تھی، لیکن یہ صرف اندازے تھے۔ ابھی وہ کاغذات کے مطالعے میں ہی مصروف تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ اس جلدی سے کاغذات دوبارہ دراز میں ڈالے اور خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے اس کا انداز محسوس کرتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ سر، آپ کو چیف بلا رہے ہیں۔ مگر، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مگر کیا رکھی ہے؟ اب سیدھی بات کرو۔ عمران نے آنکھیں دکھائی۔ سر، ابھی تک آپ نے کپڑے نہیں بدلے، اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ عمران نے اسے بری طرح جھٹکا۔ سوری سر، اس نے سر جھکا کر کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے کپڑوں والی الماری کھولی۔ اسے ایک سوٹ ذرا سا میلا نظر آیا کہ یہ 1-2 دن کا پہنا ہوا ہے۔ اس نے پھرتی سے وہی سوٹ پہنا اور پھر وہ دروازہ بند کرتے ہوئے گیلری میں چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ چیف وہی میجر اشفاق ہی ہوگا اور اس کا دفتر وہ پہلے دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے وہاں تک جانے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے ایک تنقیدی نظر اپنے سراپے پہ ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کم آن، اندر سے آواز آئی اور عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میجر اشفاق میز کے پیچھے موجود تھا۔ شیطان، میجر اشفاق نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان۔ بیٹھو، میجر اشفاق نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، رات کو کوئی خاص بات ہوئی؟ میجر اشفاق کا لہجہ سرد تھا۔ یس چیف، رات 3 بار کچھ عجیب قسم کی سرسراہٹیں سنائی دی۔ تم نے چیک کیا کہ کوئی تھا؟ ہاں، میں نے 2 بار چیک کیا، عمران نے جواب دیا، لیکن اب اس کے دل میں شک سا ابھرنے لگا کہ ضرور اس کی شخصیت پر شک ہو گیا ہے۔
آخری بار تم نے کوئی خاص چیز چیک کی؟ میجر اشفاق نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ جہاں تم آخری بار چیک کرنے گئے وہاں کوئی خاص چیز؟ نو سر، عمران نے کہا، لیکن اب وہ پوری طرح چوکنے ہو گیا تھا۔ میجر اشفاق کچھ سوچتے ہوئے بولا، سنو، ہمیں تم پر مکمل اعتماد ہے کیونکہ تم ہمارے خاص ساتھی ہو، لیکن کل رات ڈینجر زون میں کچھ عجیب و غریب کھیل ہوا ہے۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ایک جگہ لاش ملی ہے۔ لاش پہچانی نہیں جا سکی کیونکہ درندوں نے اسے بری طرح ادھیر دیا۔ میجر اشفاق ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کے علاوہ ڈینجر زون میں مختلف جگہوں پر گھاس پر اس طرح کے نشانات ملے جیسے وہاں کوئی آدمی کوہنیوں کے بل گھسیٹتا رہا۔ بڑی عجیب و غریب اطلاعات ہے، عمران نے قدرے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اطلاع یہ ہے کہ یہ نشان اس رت کے نیچے بھی موجود ہے جس پر تم موجود تھے۔ میجر نے کہا، کیا؟ عمران اچھل پڑا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کمال ہے چیف، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے اس طرح پوچھا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو۔ یہ ہو چکا ہے مسٹر ٹو، مجھے بتائے کہ ان حالات میں آپ کی پوزیشن کیا سمجھوں؟ میجر اشفاق کے لہجے میں تلخی آئی تھی۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے بے چارگی سے کہا۔ میجر اشفاق کچھ دیر تک عمران کو دیکھتا رہا۔ نمبر 2، آپ کی پوزیشن مشکوک ہو چکی ہے، اس لیے آپ مکمل تحقیقات ہونے تک گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ آئندہ سے آپ باہر نگرانی کے بجائے پروڈکشن یونٹ میں کام کریں گے۔ میجر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بے شک تحقیقات کریں۔ عمران نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میجر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میجر اشفاق کے پیچھے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مختلف گیریوں سے نکلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچی جہاں بے شمار عجیب و غریب مشینیں کام میں مصروف تھی۔ ہر مشین پر آپریٹر موجود تھا۔ عمران مشینوں کو دیکھنے لگا۔ میجر اشفاق ہال سے گزرا۔ اب وہ دونوں ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر موجود چوکیدار نے میجر اشفاق کو دیکھتے ہی پھرتی سے دروازہ کھولا اور پھر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہاں ایک بہت بڑا رن وے بنایا گیا تھا اور لطف یہ کہ تمام رن وے زمین دوز تھا، لیکن پوری چھت پر کہیں بھی ستون نہیں لگائے گئے۔ رن وے کے ارد گرد میزائل بینکس بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے قریب ہی ایک عمارت تھی۔ میجر اشفاق اس میں چلا گیا۔ عمران بھی ساتھ تھا۔ وہاں جو آدمی موجود تھے وہ میجر اشفاق کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیطان، 10 کروڑ میں 2 شیطان، ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور عمران دل ہی دل میں مسکرا پڑا۔ مسٹر کمار، آپریشن کس پوزیشن میں ہے؟ میجر نے پوچھا۔ سر، 1% باقی رہ گیا ہے، کمار نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ گراؤنڈ کنٹرول روم اور اس کا خفیہ گیٹ بن چکا ہے؟ میجر نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، آج ہی دونوں مکمل ہو رہے ہیں۔ دیکھو، کام جلدی جلدی ختم کرو، حالات خراب ہیں، پریزیڈنٹ بار بار سو دے رہے ہیں۔ میجر نے کہا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو، کل سے مسٹر رابرٹ آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ میجر نے کہا، اوکے سر، مگر کمار نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے ان کی ڈیوٹی تبدیل کر دی۔ میجر نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں۔ مسٹر رابرٹ، آپ ان سے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں ڈسکس کر لیں، کل سے آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ میجر نے کہا اور پھر وہ عمارت سے باہر نکل گیا۔ بیٹھیے مسٹر رابرٹ، کمار نے کہا۔ آپ کی ڈیوٹی میں تبدیلی کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کمار کا ساتھی پہلی بار بولا۔ نہیں، بس چیف کی مرضی، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کل ڈیوٹی پر آئیے۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، اب کچھ سر میں گرانی سی محسوس ہو رہی ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملا کر عمارت سے باہر نکل آیا۔ کیپٹن شکیل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن کمزوری باقی تھی۔ جولیا جیسے ہی ہوٹل واپس آئی، صفدر نے اسے ٹیلی فون پر عمران کا پیغام دیا۔ جولیا نے عمران سے ہدایت لینے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے میک اپ کر کے اپنا حلیہ مکمل تبدیل کیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگی۔ ہیلو، رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے کیپٹن کی آواز آئی۔ کیپٹن، میں جولیا بول رہی ہوں، میرے لائق کوئی کام؟ کیپٹن نے پوچھا۔ ہاں، آپ کے لیے کام نکل آیا ہے، آپ دانش کالونی کی کوٹھی نمبر 130 میں جائیں، وہاں وہی آدمی جس سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا، آپ نے اس کی جگہ لینی ہے۔ صفدر بھی آپ کے پاس آئے گا، وہ اس آدمی کو اغوا کر کے لے آئے گا۔ میں صفدر کی ہدایت کر رہی ہوں۔ جولیا نے اسے کام کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی صفدر کے ساتھ چلا جاتا ہوں، کیپٹن نے کہا۔ اپنے آواز ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لے جائیے گا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ہیلو، دوسری طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ میں جولیا بول رہی ہوں۔ مس جولیا، خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تو ریڈی ہوں مس جولیا، صفدر نے کہا۔ تو مسٹر ایور ریڈی صاحب، آپ اور کیپٹن نے دانش کالونی کی کوٹھی نمبر 130 میں جا کر اس طالب کو جو گروہ کا سرگنا ہے اسے اغوا کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے؟ ہاں، جولیا نے کہا۔ میرے خیال میں یہ طویل القامت وہی ہے جسے میرا اور کیپٹن کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ واچ ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا۔ اچھا، صفدر نے کہا اور جولیا نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر وہ باہر نکل آیا۔ گیلری میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا گیلری کراس کرنے لگا۔
مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ میجر اشفاق کے آفس کے سامنے رک گیا۔ آفس کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی تار نکالی اور پھر وہ تار اس نے لاک میں ڈال دی اور اسے ادھر ادھر محسوس انداز میں گھمانے لگا۔ ایک لمحے کے بعد ہلکی سی کٹک کی آواز سے تالا کھل چکا تھا۔ عمران نے تار نکال کر دوبارہ جیب میں ڈالی اور دروازے کو آہستہ سے کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر جلائی اور پہلے ٹارچ کا دائرہ تمام کمرے میں گھمایا۔ ٹارچ نکالنے سے پہلے اس نے جیب سے ایک نقاب نکال کر منہ پہ باندھا، پھر اپنا اطمینان کر کے وہ سیدھا مگر نمبر 2 کہاں ہے اس نے تمکانہ لہجے میں کہا۔ پکوڑے لینے گیا ہوا ہے۔ عمران اتنے دنوں کی سنجیدگی کے بعد دوبارہ موڈ میں آیا۔ کیا مطلب؟ ارے تم پکوڑوں کا مطلب نہیں سمجھتے؟ عمران نے کہا۔ شٹ اپ۔ آہستہ مائی ڈیئر میجر شیطان۔ آہستہ میں بہرا نہیں، عمران نے کہا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ کیوں؟ میں نے کوئی نیکی کا کام کر دیا کیا؟ عمران نے کہا۔ میجر خاموش رہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ایک الماری کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن دبا کر کال کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو ہیلو شیطان اسپیکنگ، اوور۔ وہ بار بار یہی فکرہ دہرا رہا تھا۔ واہ واہ کیا خوب نام رکھا ہے اپنا، بالکل اس میں باس میں۔ عمران نے ہانک لگائی۔ تم خاموش رہو تو بہتر ہے، میجر اشفاق نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، بھلا شیطان سے بھی بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ عمران باز نہ آیا۔ نمبر 11، اگر اب یہ بولے تو بلا دریغ گولی مارنا۔ میجر نے اپنے ساتھی کو حکم دیا اور پھر خود کال میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو شیطان اسپیکنگ، اوور۔ یس شیطان، 10 اینڈ کوٹ، اوور۔ میجر اشفاق نے کہا۔ 10 کروڑ میں 2 شیطان، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ طالب میں اشفاق بول رہا ہوں، فوراً ٹارگٹ پر پہنچو، ایک اہم مسئلہ ہے، اوور۔ میجر نے کہا۔ حیرت ہے، اس وقت کیا مسئلہ آن پڑا؟ طالب نے پوچھا۔ تم جلدی پہنچو، میں ڈینجر زون کو تمہارے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ میجر نے کہا۔ اوکے میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ نمبر 11، تم ڈینجر زون میں شیطان کی آمد کی اطلاع دے دو۔ میجر نے کہا تو نمبر 11 پھرتی سے باہر نکل گیا۔ میجر اشفاق اب عمران کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا۔ آفس ٹیبل کی طرف بڑھا اور پھر اسی تار سے اس نے دروازوں کے تالے بھی کھولے۔ اس نے درازوں سے مختلف فائلیں نکال کر دیکھنا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی فائل اسے ایسی نہ ملی جسے وہ مشکوک گردان سکتا۔ آخری دراز سے اس نے تمام کاغذات نکالے تو اچانک اس کا ہاتھ دراز کے آخری حصے میں لگا۔ وہاں کونے میں ایک چھوٹا سا ہک تھا۔ اس نے ہک پکڑ کر کھینچا تو درازوں کی سائیڈ والی جگہ سے ایک اور خفیہ دروازہ باہر آیا۔ عمران نے پھرتی سے دراز میں ہاتھ ڈالا۔ جو وہ فائل پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئی۔ عمران اچھل کر کھڑا ہوا۔ ہینڈز اپ، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ عمران نے دیکھا کہ 4 ٹامی ٹنگیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کے ہر کونے میں ایک ٹامی گن برادر کھڑا تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھائے، اتنے میں دروازہ کھلا اور میجر اور 2 آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عمران کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر ایک چکر کاٹ کر عمران کے پیچھے آیا۔ اس کا نقاب اتارو، میجر نے کہا۔ رابرٹ تم؟ میجر حیرت سے اچھل پڑا۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ نہیں، تم رابرٹ نہیں ہو سکتے، ورنہ تمہیں حک میں لگے ہوئے الارم کا ضرور علم ہوتا۔ نمبر 11 میک اپ واشنگ سولوشن لاؤ، اس نے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوتل لے آیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو، میجر اشفاق نے حکم دیا۔ عمران ٹائی گنوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ تو مسٹر علی عمران؟ عمران کا اصل چہرہ دیکھ کر میجر کو ایک اور شاک لگا۔ ہاں میجر اشفاق، یہ میں ہوں، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہیں ہم پر شک کیسے ہوا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم خود ہی تو خواب میں آ کر مجھے بتا گئے، عمران نے کہا۔ تم سیدھے طریقے سے نہیں بتاؤ گے، یہ آج تک طریقے کا سیدھا اور الٹا پن میری سمجھ میں نہیں آیا، عمران نے کہا۔ طالب کو آنے دو، ابھی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا تو کیا طالب صاحب کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر لگے ہیں جو سمجھانے میں ماہر ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں ایسے ہی سمجھو، جہاں تم جیسے ٹیچر ہوں وہ تو پھر یقیناً مثالی درسگاہ ہوگی، عمران نے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، میجر کو دوبارہ غصہ آیا۔ واہ واہ کیا خالص استادانہ لہجہ ہے، عمران باز نہ آیا۔ میجر اشفاق خاموش رہا۔ عمران بھی کسی سوچ میں ڈوبا۔ کافی دیر گزری، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کمون۔ انہوں نے اندر آ کر اپنے نقاب اتارے۔ ان میں سے ایک طالب اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مسٹر علی عمران ہے، یہاں کی انٹیلیجنس کے آفیسر جن کے متعلق میں نے تمہیں بتایا تھا، میجر نے کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے انہیں مطمئن کر دیا، طالب نے کہا۔ ہاں اس وقت تو صورتحال یہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اب یہ تمہارے سامنے ہے۔ اسے کہاں سے گرفتار کیا؟ یہ رابرٹ نمبر 2 کے روپ میں یہاں موجود تھا۔ آج فائل نمبر 3 نکال کر دیکھنے لگا تو الارم کی وجہ سے پکڑا گیا، میجر اشفاق نے کہا۔
اس کا مطلب ہے سب کچھ اس کی نظر میں آیا، طالب نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ میجر اشفاق نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ گولی مار دو، طالب نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران کیپٹن شکیل کی اداکاری پر غش غش کر اٹھا۔ پہلے اس پر تشدد کر کے اس کے ساتھیوں کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ میجر اشفاق نے کہا۔ یار تم لوگ بھی بالکل چغت ہو، میرے سامنے ہی میرے متعلق پروگرام بنا رہے ہو۔ عمران بول پڑا۔ کیا تم شرافت سے سب کچھ نہیں بتاؤ گے؟ طالب نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، اب شیطان بھی شرافت کا نام لینے لگے ہیں، عمران نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم سب لوگ جاؤ، صرف ایک ٹامی گن والا رہ جائے۔ طالب نے اچانک ٹامی گن والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میجر حیران رہ گیا۔ ہاں اتنا مجمع لگانے سے فائدہ؟ یہ بندہ ہوا تو ہے ہی، ایک نامی گن کافی ہے، طالب نے کہا، اور میجر اشفاق کندھے اچکا کر رہ گیا۔ عمران کیپٹن شکیل کی ذہانت کی داد دینے لگا۔ سب کے جاتے ہی طالب نے جیب سے ایک لمبا سا چاقو نکالا اور اسے کھول کر عمران کی طرف بڑھایا۔ سب صحیح بتا دو ورنہ، طالب نے چاقو کی نوک اس کے بازو پہ رکھ کر کہا۔ ورنہ کیا کیپٹن صاحب؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیپٹن؟ کون کیپٹن؟ طالب نے حیرت سے کہا۔ کیپٹن شکیل اور کون؟ عمران نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، بتاؤ۔ اچانک طالب کو غصہ آ گیا۔ عمران الجھن میں پڑ گیا کہ کیپٹن شکیل اتنے واضح اشارے کے باوجود اداکاری کر رہا ہے۔ بتاؤ۔ طالب دھارا اور دوسرے لمحے چاقو کا پھل عمران کے بازو میں گھس گیا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ درد سے زیادہ اسے کیپٹن شکیل کے رویے پر حیرت بھی۔ ادھر صفدر بھی خاموش تھا۔ بتاؤ ورنہ آنکھ نکال دوں گا، طالب کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ کیا بتاؤں؟ تم نہیں جانتے یہ بھی اداکاری کا وقت ہے؟ عمران کو بھی غصہ آیا۔ کیپٹن شکیل ہاں اداکاری کے چکر میں پڑ کر اس کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تم شاید کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اب طالب کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ کیا تم کیپٹن شکیل کو نہیں جانتے؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ کون کیپٹن شکیل؟ میں نہیں جانتا اسے، اور پھر میں کیپٹن ہو بھی کیسے سکتا ہوں؟ طالب نے کہا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر عمران اس غیر متوقع سچویشن پر الجھ کر رہ گیا۔ وہ تو اپنی طور پر مطمئن تھا کہ طالب کے روپ میں کیپٹن شکیل ہوگا۔ طالب اب تک عمران کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اچانک طالب گھوما اور پھر اس نے چاقو کی نوک میجر اشفاق کے سینے پر رکھ دی۔ کیا مطلب؟ میجر گڑبڑا کے رہ گیا اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار چھا گئے۔ میجر اشفاق، تم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، اب بتاؤ، طالب نے گراتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم طالب نہیں ہو؟ میجر اشفاق کی آنکھوں میں حیرت ناچ رہی تھی۔ طالب کے ساتھی نے سچویشن دیکھتے ہی ریوالور سے ٹامی گن والے کو کور کر لیا۔ میں کیپٹن شکیل ہوں، طالب نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور میجر اشفاق بے بسی سے خون کانٹا رہ گیا۔ اب بتائیے عمران صاحب کیسی رہی؟ طالب نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ویسے تو بڑی اچھی رہی، مگر میرے بازو سے ابھی تک خون بہ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہنے دو، کوئی پرواہ نہیں، طالب نے لاپرواہی سے کہا، اور عمران ایک دفعہ پھر گڑبڑا گیا۔ اس نے سوچا کم از کم کیپٹن شکیل ایسا نہیں کہہ سکتا، کیا یہ کیپٹن شکیل نہیں طالب ہے؟ وہ چکرا کے رہ گیا۔ ان شیطانوں نے تو واقعی اسے چکر دے دیا تھا۔ ہاں تو عمران صاحب ایسا کریں، اپنے تمام ساتھیوں کو یہیں بلوا لیں، طالب نے کہا، اور عمران چونک گیا۔ یہ یقیناً کیپٹن نہیں ہو سکتا، اور پھر وہی ہوا۔ اچانک دھماکہ ہوا اور طالب الٹ کر پیچھے جا گرا۔ گولی اس کے سینے میں گھس گئی تھی۔ کیپٹن شکیل اور صفدر جولیا کی ہدایت ملنے کی تھوڑی دیر کے بعد میک اپ کر کے ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ٹیکسی کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو دانش کالونی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ سڑکوں پر کافی رش تھا۔ ٹیکسی انتہائی تیزی سے اپنا راستہ بناتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کافی ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ پھر اچانک ٹیکسی جب دو بسوں کے درمیان سے نکلنے لگی تو سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بچانے کی بے حد کوشش کی، مگر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹیکسی ٹرک سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹیکسی کلابازیں کھاتی ہوئی دور جا گری۔ اس کا انجن تباہ ہو چکا تھا۔ سڑک پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ارد گرد کے لوگ تیزی سے ٹیکسی کی طرف بھاگے۔ ٹیکسی ڈرائیور فوراً ہی بلاک ہو گیا تھا۔ سٹیئرنگ وہیں اس کے سینے میں گھسا۔ البتہ کیپٹن شکیل اور صفدر بچ گئے تھے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے۔ چھوٹی موٹی چوٹیں تو انہیں بھی کافی آئی، مگر کوئی شدید چوٹ نہیں تھی۔ زوردار ٹکراؤ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جلدی سے انہیں ٹیکسی سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر ایک کار روک کر ان دونوں کو سول ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل میں انہیں فوراً طبی امداد مہیا کی گئی، لیکن ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود انہیں ہوش نہ آیا، بلکہ ان کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ شاید کوئی اندرونی چوٹ شدید لگی تھی۔ ایکسیڈنٹ کو ہوئے 12 گھنٹے گزرے اور ابھی تک دونوں بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر ان کی زندگی سے مایوس سے ہو گئے۔ تقریباً 20 گھنٹے بعد ان کی حالت بالکل خراب ہو گئی اور انہیں آکسیجن ٹینٹ میں رکھ دیا گیا۔
دونوں کو خون کی بوتلیں چڑھا دی گئی۔ ڈاکٹر ان پر مختلف انجیکشن آزما رہے تھے لیکن بے ہوشی تھی کہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت آدھی رات تھی۔ ان کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 نرسیں مستقل ڈیوٹی پر تھی۔ پہلے صفدر کو ہوش آیا اور کچھ دیر کے بعد کیپٹن شکیل کو بھی ہوش آیا۔ آکسیجن ٹینک ہٹا دیا گیا۔ وہ چند لمحے تو سپاٹ نظر سے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی یادداشت لوٹنے لگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی نبض معمول پر آ گئی۔ خون کی بوتلیں ہٹا دی گئی۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اب انہیں جولیا کی ہدایت اور اپنے کام کی فکر پڑ گئی۔ جسم میں اب بھی شدید کمزوری موجود تھی لیکن فرض ان کی نظر میں زیادہ اہم تھا۔ لیٹے رہیے، ابھی آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ نرس، ان کا خیال رکھنا، میں راؤنڈ لگاؤں؟ ڈاکٹر نے ایک نرس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے سر، اس نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف دیکھا اور محسوس اشارہ کیا۔ صفدر نے بھی اس بات میں جواب دیا۔ نرس، میرے سینے میں شدید درد ہے۔ اچانک صفدر بول پڑا۔ نرس تیزی سے صفدر کے قریب آئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ صفدر نے اچانک نرس کا گلا پکڑا اور چند لمحوں بعد نرس بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس کو بے ہوش کرتے ہوئے صفدر کو ذہنی تناؤ اور روحانی تکلیف ہوئی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ وہ اس حالت میں بھی فرض کو اہمیت دے رہے تھے۔ نرس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ دونوں بستر سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اٹھنے سے اس کے جسم میں شدید درد ہوا لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی اور پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے گیلری میں آئے اور پھر گیلری سے پیچھے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہ کوٹھی نمبر 130 سے کافی ہی پہلے اتر گئے اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے اوپر میں آ پہنچے۔ کمزوری اور درد سے ان کی بری حالت تھی۔ یہ بھی ان کی بے مثال قوت برداشت اور مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ تھا کہ وہ استحاد دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک درخت کے نیچے اکوی دیوار پھاند گئے۔ اب دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورچ کی طرف بڑھے۔ پورچ میں ایک لمبی چوڑی کار موجود تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی کار کے قریب پہنچے، انہیں دروازے کی چٹہنی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے بڑے ستون کی آڑ میں ہوئے۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی طویل قامت اور اس کا ساتھی باہر نکلا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کار میں آ بیٹھے۔ کیپٹن شکیل نے صفدر کی طرف دیکھا اور پھر دونوں لپک کر کار کی ڈگی کے قریب پہنچ گئے۔ صفدر نے ڈگی اٹھائی۔ خوش قسمتی سے ڈگی کا تالا بند نہیں تھا۔ شاید سامان نکال کر ڈرائیور تالا لگانا بھول گیا تھا۔ کیپٹن شکیل بڑی آہستگی سے ڈگی میں گھسا۔ اس وقت کار سٹارٹ ہوئی اور پھر صفدر بھی پھرتی سے اندر آیا۔ دوسرے لمحے کار چل پڑی۔ دونوں بڑی مشکل سے ڈگی میں سمائے۔ کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ جنگل میں گھسی۔ صفدر چونک پڑا کیونکہ وہ ایک بار پہلے عمران کے ساتھ جنگل میں آ چکا تھا۔ جنگل میں کار دوڑتی رہی۔ ہچکولوں سے دونوں کی بری حالت تھی۔ ادھر اب اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ان پر کمزوری غالب آنے لگی تھی، لیکن دونوں بڑی ہمت سے اپنے آپ کو قابو پائے ہوئے تھے۔ پھر کار ایک جگہ جا کر رکی۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ درخت والے گیٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ طالب اور اس کا ساتھی کار سے اترے۔ ڈینجر زون پر موجود پہرے دار درختوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ انہیں سلام کرنے لگے۔ صفدر نے موقع غنیمت جانا اور دونوں آہستہ سے ڈگی سے اتر کر کار کی آڑ میں ہو گئے۔ اتنے میں درخت والا دروازہ کھلا اور طالب اور اس کا ساتھی اندر گھس گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ پہرے دار واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ وہ دونوں کھسکتے ہوئے درخت کے قریب آئے اور پھر صفدر خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس جگہ ہاتھ پھیرا جہاں اس کا خیال تھا کہ دروازے کا بٹن ہوگا۔ دروازہ کھل گیا۔ صفدر لپک کر اندر چلا گیا۔ دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے بھی جھم کیا اور وہ بھی اندر ہو گیا۔ پہرے داروں کی نظر ان پر نہ پڑی، شاید وہ اپنے اپنے درختوں پر چڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کمرے میں آئے۔ پھر دروازے کے قریب ایک پہرے دار نظر آیا۔ اس کے قریب ہی انہیں رائفل بھی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی نظر آئی۔ پہرے دار شاید کسی سوچ میں غرق تھا یا پھر سستا رہا تھا۔ صفدر نے بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے تیزی سے رائفل گھمائے۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار چوکنے ہوا، رائفل کا بٹ اس کے سر پہ لگا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دونوں لپک کر دروازے سے نکلے اور گیلری میں آ پہنچے۔ اچانک کیپٹن شکیل واپس مڑا اور پہرے دار کی تلاشی لینے لگا اور پھر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اسے پہرے دار کی بیلٹ سے لگا ہوا ریوالور مل گیا۔ اب وہ دونوں مسئلے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ گو انہوں نے اندر گھس کر ایک بڑا رسک لیا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس حالت میں وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ طالب کے پیچھے اندر چلے آئے۔ پھر صفدر کو اس دفتر میں روشنی نظر آئی جس میں وہ اس دن میجر اشفاق سے ملے تھے۔ صفدر نے کی ہول سے آنکھ لگائی اور پھر وہ اندر کا منظر دیکھ کر چونک پڑا۔ اسے کرسی پر بندہ عمران صاف نظر آیا۔ اس نے کیپٹن شکیل کے کان میں سرگوشی کی اور پھر کیپٹن شکیل بھی کی ہول سے اندر دیکھ کر پریشان ہوا۔ بہرحال انہیں خوشی ہوئی کہ وہ ناداستہ طور پر صحیح وقت اور صحیح مقام پر آئے تھے۔ میں سیڑھیوں سے ہو کر اوپر جاتا ہوں تاکہ روشن دان سے سچویشن کنٹرول کرو۔ تم ریوالور لے کر یہیں کھڑے رہو۔ اگر میں گولی چلاؤں
یا آواز دوں تو بلا دریغ اندر گھس جانا، صفدر نے کیپٹن شکیل کے کان میں کہا اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ صفدر رائفل لے کر آگے بڑھا اور پھر اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ جلد ہی اسے سیڑھیاں ملی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس گیلری تک جا پہنچا جہاں کمروں کے روشن دان تھے۔ اس نے اس کمرے کا روشن دان تھوڑا سا کھولا، رائفل کی نال وہاں آہستہ سے ٹکائی اور اندر جھانکنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے اعصاب شل ہو گئے۔ وہاں اس نے طالب کا چاقو عمران کے بازو میں گھستے دیکھا۔ اس نے رائفل کے ٹریگل پر انگلی رکھی اور پھر ذرا سا پیچھے ہٹ کر رائفل کی نال کو آگے بڑھایا۔ نیچے ہر شخص عمران کی طرف متوجہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، وہ تیزی سے بدلتی ہوئی سچویشن دیکھ کر رک گیا اور پھر اس نے دیکھا کہ طالب نے اب دوسرے مجرم کو کور کر لیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے یہ سنا کہ طالب عمران کو مشورہ دے رہا ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کو وہیں بلوا لے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد معاملہ ختم کر دینا چاہیے، کہیں بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے۔ چنانچہ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پہ لگی۔ طالب الٹ کر پیچھے جا گرا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹا، گولی اس کے سینے میں گھسی۔ کمرے میں موجود ہر شخص بری طرح چونکا۔ صفدر نے دوسرا فائر کیا۔ دوسری گولی ٹامی گن والے کی کھوپڑی اڑا لے گئی۔ ادھر کیپٹن شکیل گولی کی آواز سنتے ہی اندر لپکا۔ سامنے میجر اشفاق تھا۔ ہینڈز اپ، وہ غرایا، مگر طالب کے ساتھی نے اس پہ فائر کر دیا۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے پہلو بدلا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا، کیپٹن شکیل نے فائر کر دیا۔ گولی اس کی پسلیاں توڑتے ہوئی نکلی۔ کیپٹن شکیل نے ریوالور میجر اشفاق کی کمر سے لگا دیا۔ میجر اشفاق نے ہاتھ اٹھائے۔ طالب ابھی فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ صفدر نے اس کمرے کے روشن دان کو کھولا اور پھر وہیں سے چھلانگ لگا دی۔ فرش پر گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا۔ اس نے بندھے ہوئے عمران کی رسیاں کھولنا شروع کر دی، جو حیرت زدہ بیٹھا یہ تماشا تک رہا تھا۔ رسیاں کھلتے ہی عمران اٹھا اور پھر اس نے تیزی سے ٹامی گن اٹھا لی۔ صفدر، میجر اشفاق کو کرسی سے باندھ دو، عمران نے صفدر کو حکم دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دوبارہ اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا۔ اس نے پھرتی سے باکس کھولا۔ اس میں میک اپ کا سامان تھا۔ اس نے تیزی سے بندے ہوئے میجر کے منہ پہ اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میجر اشفاق نے جدوجہد کرنا چاہی، لیکن صفدر نے اس کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر قابو کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میجر اشفاق عمران کا ہم شکل بن چکا تھا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریوالور لیا اور پھر اس کا دستہ پوری قوت سے میجر کے سر پر دے مارا۔ دوسری ضرب پر میجر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس نے کیپٹن شکیل پر طالب کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے طالب کے ساتھی کا میک اپ صفدر پر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کی شکلیں بدل چکی تھی۔ پھر اس نے طالب اور اس کے ساتھی کیپٹن شکیل اور صفدر کا میک اپ کیا۔ تم دونوں کپڑے بدل لو، عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر کپڑے کہاں ہیں؟ ان دونوں کے کپڑے تو لہو سے تر ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر عمران کی تلاش کرنے پر آفس سے منسلکہ باتھ روم میں ہی انہیں کپڑوں کی ایک الماری نظر آئی۔ دونوں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کپڑے انہوں نے مردہ طالب اور اس کے ساتھی کو پہنا دیے۔ عمران نے بے ہوش میجر سے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اس تمام کام میں عمران نے بے حد پھرتی دکھائی۔ نتیجتاً یہ کہ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے میز پر لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان ہاتھ میں ٹامی گن لیے اندر آیا۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ عمران منہ پہ نقاب لگا چکا تھا۔ دو اور کو اندر بلاؤ، عمران نے اسے میجر کی آواز میں حکم دیا اور وہ تیزی سے باہر مڑا۔ تم باہر ڈیجر زون کو مطلع کرو کہ ہم ایک اہم کام کے لیے باہر جا رہے ہیں، ہوشیار رہیں اور تم دونوں ان کو اٹھاؤ۔ عمران نے طالب اور اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے والا نوجوان باہر چلا گیا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی ان دونوں کو اٹھانے لگے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر بے ہوش میجر اشفاق کو کاندھے پہ لادا اور پھر وہ سب تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت والے دروازے سے نکل کر جنگل میں آ گئے۔ تم لوگ ہوشیاری سے پہرا دو، مجھے شاید چند گھنٹے لگ جائیں، عمران نے ان سے مخاطب ہو کے کہا۔ اوکے چیف، آپ بے فکر رہیں۔ ہوٹل تاج کے کمرے میں محفل جمی تھی۔ عمران، کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا کمرے میں موجود تھے۔ عمران صاحب، کیا اڈے پر قبضہ کر لیا؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں صفدر، صبح میں نے ایکسپٹی کے حوالے سے فوج کو کال کیا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اڈے پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ ویسے وہاں صرف تھوڑے سے مجرم تھے، باقی سب اپنے ہی فوجی تھے۔ آخر یہ قصہ کیا تھا؟ اپنی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہیرا من طوطے کا قصہ تھا، عمران بولا۔ پلیز عمران، سنجیدگی سے بتاؤ۔ زبان سے بتاؤں یا سنجیدگی سے؟ عمران نے کہا۔ عمران، جولیا نے غصے سے کہا۔ اچھا بھائی سنو، آپ بتائے تو صحیح، صفدر نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ملک نے پریم نگر کے اس جنگل میں خفیہ زمین، دوست، میزائل اڈا اور ایک طاقتور راڈار اسٹیشن بنانے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل کا یہ حصہ جہاں اڈا موجود ہے، چونکہ پڑوسی دشمن ملک کی سرحد کے قریب ہے، اس لیے جگہ مناسب خیال کی گئی۔ منصوبہ تیار ہوا، پھر اڈا بننا شروع ہوا۔ یہ اڈا بنانے والے فوجی تھے۔ یہ منصوبہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ پریم نگر کے نواب تک کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دی گئی۔
مگر نہ جانے کیسے پڑوسی ملک کے جاسوسوں نے کانوں میں اس منصوبے کی بنک لے لی۔ انہوں نے اس کے متعلق تفصیلات اپنے ملک کو بھیجی۔ اب ادھر ایک بھیانک مگر سادہ سازش تیار کی گئی۔ انہوں نے اپنے ملک کے 2 نامور جاسوس مرزا اشفاق اور طالب کی سرکردگی میں 2 پارٹیاں بھیجی۔ ادھر پاکشاہی اڈے کے انچارج کا نام بھی میجر اشفاق ہی تھا۔ دونوں دشمن ایجنٹ شیطان کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ بہرحال یہ دونوں شیطان یہاں آئے اور مرزا اشفاق نے اڈے پر قبضہ کیا۔ میجر اشفاق کو قتل کر کے خود اس کی جگہ سنبھالی اور اپنے دوسرے ساتھی بھی اہم پوسٹوں پر لگا دیے۔ ادھر طالب اپنی پارٹی کے ساتھ باہر رہنے لگا۔ اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی تھی کہ اگر کوئی دوسری پارٹی یا حکومت کے افراد کو اس مشن پر شک ہو تو وہ ان کا بندوبست کرے۔ دونوں پارٹیاں کام کرتی رہی۔ ہماری حکومت یہ سمجھتی رہی کہ اڈا بن رہا ہے، تمام خرچہ ہماری حکومت اٹھا رہی تھی۔ ادھر پڑوسی ملک کے انجینئروں نے بھی اس اڈے کے ساتھ ہی اپنے حدود میں اپنے ملک کے لیے ایک خفیہ اڈا بنانا شروع کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہمارے اڈے کا کنٹرول زوم اس طرز پر تیار کیا جائے کہ وہ اپنے اڈے سے جس وقت چاہے اسے کنٹرول کر سکے۔ دونوں اڈوں کے درمیان ایک خفیہ سرنگ تیار کی گئی تاکہ وہ جس وقت چاہے اس کو استعمال کر سکے۔ ادھر اڈے کو خفیہ رکھنے کے لیے حکومت کی اجازت سے جنگل میں چند شکاری کو قتل کر دیا گیا تاکہ لوگ ادھر آنے سے گھبرانے لگیں۔ اس کے لیے محسوس ہتھیار استعمال کیے گئے جس کی وجہ سے لوگوں میں جن بھوتوں کا تصور پھیلنے لگا اور یہ جگہ پر اسرار اور آسیب زدہ سمجھی جانے لگی۔ چونکہ نواب صاحب کو اس کے متعلق علم نہیں تھا اور شکاریوں کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہوئی تو انہوں نے سر سلطان سے مدد کی درخواست کی جو ان کے دوست تھے۔ سر سلطان خود اس منصوبے سے آگاہ نہیں تھے کیونکہ یہ سب ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ سر سلطان نے دوستی سے مجبور ہو کر ایکسیپٹی کو درخواست کی اور ایکسیپٹی نے مجھ سے قربانی کے بکرے کو آگے کر دیا۔ یہاں کر میں نے تحقیقات کی، پھر اچانک صورتحال بدل گئی۔ میجر اشفاق نے طالب کو بلایا۔ طالب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ طالب کے بیس میں کیپٹن شکیل ہے اور اس کے ساتھی کے بیس میں صفدر ہے۔ ادھر تم لوگوں نے اجلت سے کام لیا اور وقت پر وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں تو اس یقین کے بھروسے پر مارا جاتا، عمران نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ طالب ادھر چاقو لے کر میری طرف بڑھا تھا اور میں اسے کیپٹن شکیل سمجھ کر اس کی فطری اداکاری اور مکمل میک اپ پر دل ہی دل میں اشش کر رہا تھا۔ اب تم آگے جانتے ہو کہ کیا ہوا، عمران نے کہا۔ کیا ہوا؟ نکاح ہوا، اور کیا ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور جولیا بھپر گئی۔ شت اب بدتمیز، جولیا غصے سے چلائی۔ کیوں؟ نکاح ہونے میں بدتمیزی کہاں سے داخل ہو گئی؟ عمران نے حیرت سے کہا اور جولیا نے سینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا ہو گئی داخل بدتمیزی، بس اب تو خوش ہو گئی، عمران نے اسی لہجے میں کہا کہ جولیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ بس اسی طرح ہنستی رہو تاکہ امید قائم رہے، عمران نے ہانک لگائی اور جولیا کا پھر منہ بن گیا۔ آپ مس جولیا کو بہت تنگ کرتے ہیں عمران صاحب، صفدر نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا۔ میرے تنگ کرنے سے تو یہ سمارٹ ہے، ورنہ بھینس کو غور سے دیکھ لو، اسے کوئی تنگ نہیں کرتا، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ عمران ان دونوں سے بھی بڑا شیطان ہے، صفدر نے کہا۔ یعنی 10 کروڑ میں 2 شیطان نہیں بلکہ 10 کروڑ میں ایک بڑا شیطان، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں اسی لیے تو عمران اور شیطان ہم کافیہ ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ان تینوں کے بے ساختہ قہقہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔